सहाबा के फौत हुए हैं, तो उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्या हमारे में और सहाबा में कोई फर्क नहीं है? फर्क। क्या हमारे नबी के बच्चों में और हमारे में फर्क नहीं है? बिल्कुल फर्क। वो तो उन्होंने तो खता की ही नहीं है। ठीक है, वो तो पहले ही है, वो जो है जनती है, हम तो उनको जनती मानते हैं कि उनसे कोई खता नहीं हुई है। ठीक। साहबा इकराम ने गुनाहगार हैं, अगर कुरान पाक पढ़ लेते हैं, पढ़ के अगर कोई भी वसीला दे देता है, अगर वो खता अल्लाह की कलाम 28 12 वल्लज़ीना जाऊ मिन बादिहिम यक़ूलूना रब्बना इग़फिर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान। 28 12 सूरह हशर। सारे बराजाती ना तर्जुमा पढ़ो, नेक्स्ट की लिखा है, सुनाओ इन्हें। अभी सुना देता हूं, सुनाओ जी, वजाहत हम करके सुनाओ। अफजल साहब ने जो आयत पढ़ी है, अब बत्ती बोलो, बत्ती कोई काम तो करो, पढ़ो। अब 3 कुल खानियां करो और चावल ना बनाओ, कुछ भी ना, फिर बंदे देखो, फिर बंदे वो अल्लाह के बंदे फौत की हो गई है, ठीक है, तो पहले दिन नहीं आ सका, या तो पहले दिन आया नमाज जनाजा पढ़ के गया, तीसरे दिन क्या करने आ रहा है? तज़ियत हो गई है, खत्म। जो नमाज जनाजे में शरीक हो गया है उसकी तज़ियत हो गई है। असल हक मुसलमान का क्या था? उसका नमाज जनाजा पढ़ना, उसको कब्र में दफनाना। बस आप आए हो, मैं आया हूं और हमने आके उस भाई का जनाजा पढ़ दिया, अब उस भाई का हक अदा हो गया। अब दूसरे दिन नहीं आएगा, अब कौन से दिन आएगा? तीसरे दिन आएगा, सवाब के लिए से। चक्कर क्या है? सवाब के लिए से। और अल्लाह के बंदे, मेरा एक ज़ाती मशवरा है, शरीयत नहीं है तो ये भी गुनाह जो मैं कह रहा हूं। अगर आप में से कोई बंदा कुल खाने के बगैर रह ही नहीं सकता, मैं तो अपने भाई से गुजारिश करूंगा कि ये पूरा चक है, बहुत बड़ा चक है, अगर आप इस अफजल साहब, अगर आप अफजल साहब का साथ दें, अगर आप अफजल साहब का साथ दें तो यही चीज़ भी दुरुस्त हो सकती है। कैसे? यहाँ तकरीबन कितने घर होंगे? अंदाज़ा 500 घर, ठीक है, 500 घर लगा लो। हम सारे इलाके चक वाले बैठें और फैसला करें, हम में से जिसके यहाँ फौत की होगी, हर घर वाला 1-1 हज़ार रुपया देगा, तो कितने घर हैं? तो कितने पैसे होंगे? 5 लाख। कितने होंगे? 5 लाख। चलें, उन 5 लाखों में से हम 50,000 के चावल बना लें, 50,000 की क्या बना लें? चावल, और 50,000 अफजल भाई को दें। अगर आपने 50,000 अफजल भाई को ना दिया, फिर ये काम नहीं चलेगा। फिर अगर मौलवी साहब को आपने कुछ ना दिया तो फिर ये गेम नहीं चलेगी आगे। जब तक मैं राजी नहीं होऊंगा तब तक मैं तुम्हारे साथ खड़ा, ये हकीकत बात, मैं तो अपनी कर रहा हूं, आप नाराज ना हो, मैं अपनी बात कर रहा हूं। तो 50,000 मौलवी साहब को दे दें और 50,000 के क्या बना लें? चावल। आए, सारे आए, मिल के बैठें, उसके लिए जो दुआ करनी है आप करें, जो आप करते हैं करें, चावल खाएं, और जो आप में से एक बड़ा बुजुर्ग है, वो जाए उस बेवा के सर पे हाथ रखे, उस बेवा के सर पे हाथ रखे और उसको 4 लाख रुपया दे और कहे, मेरी बेटी, है मेरी बेटी, परेशान नहीं होना, हम आपके साथ खड़े, हम आपके साथ खड़े। फिर जुमेरात होती है ना, फिर जुमेरात को फिर आप इकट्ठे हो गए, चलें फिर आप 100 कर लें। तो अगर 100 हो, 500 घर है तो कितने होंगे? 4,000 होगा, बस 50,000 होएगा ना। मैं 4,000 के में 50,000। अच्छा, 50,000 होगा, आप एक देग बना लें, बाकी जो 40,000 बचे, फिर वो एक बुजुर्ग जो है वो उस बेवा खातून के सर पे हाथ रखे, है मेरी बेटी, परेशान नहीं होना, अगर तेरे मासूम बच्चे हैं तो हम हैं आपके साथ, ये लो 40,000। कितनी जुमेरातें होती हैं? और कितनी जुमेरातें होती हैं? 7 जुमेरातें होती है ना, तो 7 जुमेरातें ऐसे करे। आप बताओ, वो जो बेवा खातून है और वो जो यतीम बच्चे हैं, वो अपने बाप का गम भूल जाएंगे, लेकिन हम जालिम हैं, हम क्या करते हैं? उनका बाप जो अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कुछ पैसे जोड़ के रख के गया था,
کوئی جمع پوجی بنا کے گیا تھا، ہم کلخانی کی صورت میں، ہم جمعراتوں کی صورت میں، وہ ساری کی ساری جا کے یتیموں کا کھا جاتے ہیں۔ وہ ڈرامہ کیا ہوتا ہے؟ وہ چاچا کر رہا ہے، چاچا کر رہا ہے، چاچا کر رہا ہے، چاچا نہیں کرتا، چاچا کر رہا ہے۔ سارے کے سارے پیسے ان یتیموں سے لیے جاتے ہیں، یا تو ان کی وہ جو جائیداد ہے، زمین ہے، وہ کاٹ لی جاتی ہے، حساب ہوتا ہے بعد میں۔ فوری طور پہ کہتے ہیں چاچا کر رہا ہے، فلاں کر رہا ہے، لیکن بعد میں وہ سارا کیا ہوتا ہے؟ حساب ہوتا ہے۔ عزیز بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، آپ ہنسو گے، آپ ناراض بھی ہوگے، لیکن میں یہ اپنے دل کا درد بتا رہا ہوں۔ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ بالکل شریعت سے ہٹ چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تک انسان کا عمل من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جب تک انسان کا عمل حضور کے شریعت کے مطابق نہیں ہے، تب تک وہ عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ عمل قبول ہونے کی پہلی شرط کون سی ہے؟ پہلی شرط، جو کام کیا جائے کس کے لیے کیا جائے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، نمبر 1۔ دوسرا کام، دوسرا، نماز پڑھنے سے پہلے، عبادت کرنے سے پہلے کیا کرنا ہے؟ حلال کھانا ہے، اپنے آپ کو حرام سے بچانا۔ نمبر 3، جو بھی عبادت کرنی ہے، جو بھی نیکی کرنی ہے، ایک بار اس کو چیک ضرور کرنا ہے، اس کو دیکھنا ضرور ہے حدیث کے ذریعے سے، کیا یہ عبادت، یہ روزہ، یہ نماز، یہ حج، یہ عمرہ جیسے میں کر رہا ہوں، ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے کیا ہے، یا کیا ہے تو قبول ہے، اگر ویسے نہیں ہے تو پھر قبول۔ لاسٹ اور آخری بات ختم ہے۔ گلا ساریاں وچے رہ گئے نے، حالے میں گل کوئی بھی نہیں دسی، بات سمجھو، حالے میں گل کوئی بھی، حالی گل میں وچ رکھ دیتی ہے بس۔ اچھا گل دسی کیوں نہیں؟ پھر تسی ناراض ہو جانا۔ میں تواڈے تے چھڈ کے جا رہا، سنو میری گل سنو، میں تواڈے تے چھڈ کے جا رہا، جس بندے نو اپنے نبی نال محبت ہے، وہ حضور دا طریقہ تلاش کر کے لے آئے، گل ہی ختم۔ ہونا یہ سمجھ، اور میں دس دیاں گا نا، یار پتہ نہیں مولوی پھر نا، اچھا اے فلاں فرقے والا سی، اے او سی، اے سی، وہ گل دی اہمیت ہی ختم ہو جائے۔ تواڈے وچوں جس بندے نو اپنے نبی نال محبت ہے، وہ حضور دی سنت تلاش کر کے لے آئے، اور لب لے گا کہ نہیں لبے گا، اے پتہ ہون لگنا ہے کہ تواڈے جو عاشق کنے نے۔ آخری گل، آخری بات، انسان کی نیت ٹھیک ہے، انسان کی نیت، رزق بھی حلال ہے، رزق بھی حلال ہے، اور عمل بھی سنت کے مطابق ہے، حضور کے طریقے کے مطابق ہے، پھر بھی اس بندے کا عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر وہ بندہ مشرک ہے تو۔ بچوں یہاں کاکھ بھی نہیں آجی۔ اگر اب ہم دیکھیں اپنے گربان میں جھانک کے، تو ہماری کوئی چیز بھی ہمیں صحیح لگتی نہیں، تو پھر بحث کیوں کرتے ہیں ہم؟ پھر ہم ایک دوسرے سے جھگڑتے کیوں ہیں؟ تم بریلوی ہو، تم دیوبندی ہو، تم وہابی ہو، تم شیعہ ہو، تم فلوں ہو، تم فلاں ہو۔ اور بھائی پہلے یہ 4 چیزیں چیک کرو کہ میرے اندر ہیں یا نہیں ہیں۔ ہیں تو میں کسی سے بات کرنے کے قابل ہوں، نہیں ہے تو پہلے میں یہ درست کروں، پھر میں دوسرے کو دیکھوں۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ وہابی بننے کی ضرورت نہیں ہے، بریلوی بننے کی ضرورت، دیوبندی بننے کی ضرورت، شیعہ بننے کی ضرورت۔ ہم اگر مسلمان ہی بن جائیں تو بہت بڑی بات۔ نیت ٹھیک ہے، رزق بھی حلال ہے، عمل بھی سنت کے مطابق ہے، لیکن بندہ کیا ہے؟ مشرک کی اللہ کے ہاں کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں۔ قرآن ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ فرماتا ہے میں مشرک کے علاوہ جس کو چاہوں گا معاف کر دوں گا، لیکن مشرک کو کبھی میں معاف نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زور لگایا تھا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اپنے باپ کو معاف کروانے کے لیے۔ حضور نے فرمایا کل قیامت ہوگی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کے ہاں پیش کیا جائے گا۔ جب حضرت ابراہیم پیش ہوں گے وہ دیکھیں گے سامنے کہ فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کو پکڑا ہوا ہے اور جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، یا اللہ تیرا وعدہ تھا مجھ سے کہ تو مجھے رسوا نہیں کرے گا، اس سے بڑی رسوائی کیا ہو سکتی ہے؟ میرا باپ ہو اور میری آنکھوں کے سامنے جہنم میں چلا جائے، اس بیٹے کے لیے اس سے بڑی رسوائی اور کیا ہو سکتی ہے؟ مہربانی کر دے، مہربانی کر دے، میرے باپ کو بچا لے، میرے باپ کو جہنم میں نہ ڈال۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ۔ ہم نے قرآن مجید میں قانون وضع کر دیا تھا، ہم نے اصول بنا دیا تھا دنیا میں کہ جو بھی ہمارے ساتھ شرک کرے گا فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، اللہ نے کہا تھا میں نے اس پر جنت کو حرام کر دیا۔ اے ابراہیم تو میرا خلیل ضرور ہے، تو میرا دوست ہے، میں اپنے دوست کے لیے اتنا کر سکتا ہوں۔ اب قانون تو تبدیل ہو نہیں سکتا، قانون تو تبدیل ہو نہیں سکتا، کیوں؟ وہ سب کے لیے برابر ہے، وہ سب کے لیے وہ تو تبدیل ہو نہیں سکتا۔ اے خلیل میں تیرے لیے یہی کر سکتا ہوں، آپ ایسا کرو اپنے پیروں کی طرف دیکھو نیچے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نیچے اپنے پیروں کی طرف دیکھیں گے، اللہ فرمائے گا اب اوپر دیکھو، اپنے سامنے ابا جی کو دیکھو، سامنے دیکھیں گے کہ یہ تو ابا جی تو نہیں ہے، یہ تو مردے کھانے والی بلا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی شکل کیا کر دے گا؟ تبدیل کر دے گا، تبدیل کر دے گا۔ اب دیکھو ابراہیم تمہارے ابا جی ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھیں گے یا اللہ یہ میرا ابا نہیں ہے، یہ تو مردے کھانے والی کیا ہے؟ یہ تو بجو ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے فرشتوں اس کو اٹھاؤ اور جہنم میں۔ مشرک کو کوئی بندہ کل قیامت کے دن بچوا نہیں۔ اب سوال یہ ہے مشرک تو سب کہتے ہیں، شرک کیا ہے؟ بتا دوں یا بات ختم کر دوں؟ بتا دوں یا ختم کر دوں؟ ہے تھک تو نہیں گئے؟ چلیں بتا دوں۔ بزرگوں کی محبت ہے جی، اللہ تعالیٰ بزرگوں کو صحت والی لمبی زندگی دے۔ میں نہیں تھکتا، میں تو ابھی نوجوان ہوں الحمدللہ، میں کیا تھکوں گا؟ 2 دن کا سفر کر کے آؤں تو بھی نہیں تھکتا انشاءاللہ۔ اور جو گفتگو ہو رہی ہے یہ انرجی دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ ساری رات بولتے رہو تو پر رب تھکنے نہیں دے۔ سوال ہے کہ مشرک جنت میں نہیں جائے گا اور مشرک کی اللہ کیا کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ شرک کیا ہے؟ جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص ہے، اگر اس چیز میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو شامل کر دیا جائے اس کو شرک کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر نماز کس کے لیے پڑھی جاتی ہے؟ اب بندہ سجدہ کس کو کرتا ہے؟ اگر وہی بندہ رب کے سامنے بھی جھکے اور بندے کے سامنے بھی جھک جائے، اور جھکتے ہو نہیں جھکتے؟ جھکتے جھوٹ بولتے ہو؟ جھکتے ہو تم؟ ابھی مولوی صاحب آ جائیں، ابھی پیر صاحب آ جائیں، بابا جی آ جائیں، تم گھٹنوں کو ہاتھ لگاؤ گے تو جب بندہ کسی کے جب اوکے ٹھیک، آپ کا نام کیا ہے؟ مرید حسین صاحب کہہ رہے ہیں کہ سجدہ کرنا اور ہوتا ہے اور تعظیماً جھکنا اور ہوتا ہے۔ یہ ان کا سوال میں بتاتا ہوں۔ انسان کی جو نماز والی کیفیت ہے، انسان کی جو نماز والی کیفیت ہے، اللہ کے سامنے نماز میں ہم کس طرح کرتے ہیں؟ اللہ اکبر کہہ کے
اللہ اکبر کہہ کے ہم ہاتھ باندھ کے اللہ کے حضور کھڑے ہو جاتے ہیں. اب یہ کیفیت اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی ہے. اب اس حالت میں ہم کسی انسان کے سامنے تعظیماً بھی کھڑے نہیں. اب ہم اللہ کے سامنے رکوع کرتے ہیں. یہ رکوع ہے، سجدہ تھوڑی ہے، یہ جھکنا ہے. اور رکوع کیا ہوتا ہے؟ جھکنے کو کہتے ہیں رکوع. ہم نماز میں اللہ کے سامنے جھکتے ہیں نا. جب ہم نماز میں رب کے سامنے جھک گئے، اب یہ بندہ کسی اور انسان کے سامنے جھک دلیل دے گا. بھائی مرید صاحب کا بڑا اچھا سوال تھا، چلیں فائدہ ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے نا آپ سے بڑی محبت ہے. مجھے آپ سے بڑی محبت اتنی ہے کہ میرے دل میں جو آپ کی تعظیم ہے نا وہ اس قدر ہے، میرا دل کرتا ہے محبوب میں آپ کو سجدہ کروں. میرا دل کرتا ہے میں آپ کو سجدہ کروں. جھکنے کو بھی سجدہ کہتے ہیں. قرآن کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے جب فرشتوں سے کہا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ إِلَّا إِبْلِيسَ. فرشتوں نے سجدہ کیا پر ابلیس نے. وہ سجدہ یوں نہیں تھا جیسے ہم نماز میں زمین پر اپنی پیشانی رکھتے ہیں. وہ فرشتوں کا جو سجدہ تھا تعظیماً حضرت آدم کے سامنے، وہ صرف جھکنا تھا. ایسے صرف جھکنا تھا، سجدہ کرنا نہیں تھا. تو جو کسی کے سامنے ایسے جھک گیا اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ سجدہ. اے محبوب مجھے آپ سے محبت ہے، میرا دل کرتا ہے میں آپ کو کیا کروں؟ سجدہ کروں. حضور نے کہا اللہ تبارک و تعالی نے مجھے نبی بنایا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے شریعت دی ہے، اور شریعت دی اس لیے ہے کہ جاؤ مکہ والے مشرک ہو گئے ہیں، میں رب کو چھوڑ کے بتوں کے سامنے جھک رہے گئے، میں رب کو چھوڑ کے اپنے حقیقی خالق اور مالک کو چھوڑ کر بتوں کے سامنے پیشانی ٹکا رہے گئے. انہیں سمجھائیے، انہیں بتلائیے یہ شرک ہے. جو اس طرح کا عمل کرے گا وہ کبھی بھی جنت میں جا نہیں سکتا. اگر میں اپنے آپ کو سجدے کروانے لگ جاؤں تو پھر میرے نبی بننے کا فائدہ کیا ہے؟ جب ایک مسلمان حضور کے سامنے جھکو تو کسی اور کے سامنے جھک سکتا ہے؟ جو کیفیت جس بھی حالت اور پوزیشن میں اللہ کے لیے خاص ہیں اب وہ کسی اور کے لیے جائز نہیں. یہ بات یہاں تک سمجھ آ گئی؟ دعا مانگنا کیا ہے؟ عبادت ہے نا. دعا کس سے مانگی جاتی؟ اللہ تعالیٰ سے. جب دعا مخ العبادہ، حضور نے کہا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا نچوڑ ہے. دوسری حدیث ہے دعا خود عبادت ہے. دعا کیا ہے؟ خود عبادت. اب دعا کس سے مانگی جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے مانگی. اب ایک بندے کی قبر پہ گیا کھڑا ہے، سمجھ لیں، بندہ بندے کی قبر پہ گیا کھڑا ہے اور بندہ بندے کی قبر پہ جا کے اس بندے سے دعا مانگ رہا ہے. مثال کے طور میں گناہگار ہوں، خطا کار ہوں، بیکار ہوں، بابا جی تمہاری دربار میں حاضر ہوا ہوں، بس آپ مہربانی کر کے اللہ کے ہاں کوئی میری سفارش کر دیں. اللہ کے ہاں میرا کچھ بھی الفاظ استعمال کر لو کہ میرا فلاں کام رکا ہوا کیا ہو جائے؟ دور ہو جائے. اب یہ بندہ یہ دعا والی پوزیشن کس کے سامنے کر رہا ہے؟ بندے کے سامنے. بندہ بندے کے سامنے. جب اللہ کی جو صفت ہے جب آپ وہ بندے کو دے دیں گے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ شریک. نظر مانی جاتی ہے، نظر ایک عبادت ہے. نظر ایک کیا ہے؟ عبادت. اور نظر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے جائز ہے. اگر کوئی مسلمان اللہ کی بھی نظر مانتا ہے اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی بھی نظر مانتا ہے تو ایسے سمجھو اس بندے نے اس کو اللہ کا شریک کر دیا. میں آسان لفظوں میں بات سمجھا رہا ہوں، جس کو سمجھ آ جائے بس میں، جس کو بات سمجھ جی 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 جی
صحیح ٹھیک ہے صحیح آپ کا نام ماشاء محمد اعظم صاحب ماشاء محمد اعظم صاحب نے ماشاءاللہ بڑا پیارا سوال کیا ہے کہ حضور بھی تو انسان ہیں، پھر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کے دعا کرتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم نے شریعت نہیں پڑھی، ہم نے قرآن مجید کو ترجمے سے نہیں پڑھا۔ آپ نے پڑھا؟ آپ نے قرآن مجید پڑھا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکتا۔ اور پارہ نمبر 6 ہے، سورت کا نام المائدہ ہے۔ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کے ہاں وسیلہ تلاش کرو۔ وسیلہ اب وہ وسیلہ بناتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وسیلے کی وضاحت کی ہے۔ آپ نے فرمایا بنی اسرائیل کے 3 بندے تھے، وہ ایک سفر میں پھنس گئے، بارش آ گئی، طوفان آ گیا، اب وہ غار میں انہوں نے پناہ لے لی اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ ایک پتھر اٹھکا غار کے منہ پر آ گیا اور غار کا منہ بند ہو گیا۔ پتھر اتنا وزنی تھا، تینوں نے مل کر بڑی کوشش تھی اس کو ہٹانے کی، لیکن وہ پتھر پھنس گئے۔ اب کیا ہو گئے؟ پھنس گئے۔ ان میں سے ایک کھڑا ہوا اور اس نے کہا یا اللہ میرے پاس ایک غلام تھا، خادم تھا، نوکر تھا، کام کرتا تھا، میں نے اس کے ساتھ مزدوری طے کر دی تھی۔ جب میں نے اس کو مزدوری دی، اس نے کہا یہ مزدوری کم ہے، اس نے لینے سے انکار کر دیا۔ میں نے کیا کیا؟ میں نے وہ مزدوری اپنے پاس رکھ لی، میں نے اس کی مزدوری سے چند بکریاں لے لی، ان کو پالتا رہا، وہ مکمل ایک ریوڑ بن گیا۔ کافی عرصے کے بعد پھر اسے ضرورت محسوس ہوئی، وہ میرے پاس آ کر اپنی مزدوری کا مطالبہ کرتا ہے۔ میں اسے کہتا ہوں یہ جو بکریوں اور جانوروں کا ریوڑ ہے یہ سارا کا سارا تو لے جا، یہ تیرا ہے۔ وہ کہتا ہے مزدوری دینی ہے تو دو، مذاق مت کرو۔ میں نے کہا مذاق نہیں ہے، یہ سارا ہی تیرا ہے۔ تفصیل بتائی، وہ خوشی سے وہ سارا کا سارا ریوڑ لے گیا۔ اے اللہ، اب میں اس مصیبت میں پھنسا ہوا ہوں، اگر میرا وہ عمل جو میں تیری رضا کے لیے میں نے کیا تھا اپنی زندگی میں، اگر تیری بارگاہ میں قبول ہے تو میں اس کے واسطے سے، اس کے وسیلے سے تجھے دعا کرتا ہوں کہ ہمیں اس مصیبت اور پریشانی سے نکال۔ اللہ کے لیے کم عمل کیا ہوا بھی اللہ کا ہوتا ہے۔ اپنے اعمال کا وسیلہ دیا، حضور نے کہا اس کی دعا قبول ہوئی، پتھر اٹھا اور تھوڑا سا راستہ کھل گیا۔ دوسرا کھڑا ہوا، میں نے اپنی کزن کو پیسے دیے تھے، زنا کا وعدہ ہوا تھا، جب ٹائم آیا اس کا جسم کانپنے لگا۔ میں نے کہا پیسے تو لے لیے، یہ کانپ کیوں رہے ہو؟ اس نے مجھ سے کہا میرے معصوم چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بچوں کی وجہ سے مجبور ہو کہ میں نے پیسے تو لے لیے ہیں، لیکن زندگی میں نے اس طرح کا گناہ نہیں کیا۔ جسم اس لیے کانپ رہا ہے کہ اگر یہ گناہ کرتے ہوئے اگر میری روح پرواز کر گئی تو میں اپنے رب کو، اپنے خالق اور مالک کو منہ کیا دکھاؤں۔ وہ ڈر گیا، کہتا ہے یا اللہ، تیرے خوف اور تیری رضا کی وجہ سے میں نے وہ گناہ بھی نہیں کیا، میں نے توبہ کر لی اور میں نے وہ پیسے بھی تیری رضا کے لیے اس کو معاف کر دی۔ اگر میرا وہ عمل تجھے قبول ہے، میں اپنے اس عمل کے وسیلے سے، واسطے سے تجھ سے دعا مانگتا ہوں، ہم اس مصیبت اور پریشانی سے نکال۔ حضور نے ارشاد فرمایا ہے پتھر اٹھا، راستہ پھر تھوڑا سا کھل گیا، لیکن اتنا نہیں کھلا کہ وہ نکل سکیں۔ تیسرا کھڑا ہوا، یا اللہ میرے ماں باپ تھے، میں بکریاں چراتا تھا،
شام کو آتا تھا، بکریوں کا دودھ نکال کے، میری ڈیلی کی روٹین تھی، دودھ نکال کے پہلے ماں کو پھر باپ کو پلاتا، میرا ماں باپ دودھ پی لیتا، پھر میں اپنے بچوں کو دودھ پلاتا۔ ایک دن میں آیا، میری ماں سو گئی، میرا باپ سو گیا، اور میں دودھ کا گلاس اپنے والدین کے تکیے کے پاس کھڑا ہو کے لے کے ساری رات کھڑا رہا۔ جب وہ بیدار ہوئے، انہوں نے دودھ پیا، اس کے بعد میں نے اپنے بچوں کو دودھ پلایا ہے۔ یا اللہ، میں نے یہ تیری رضا کے لیے عمل کیا تھا، اگر تجھے یہ قبول ہے تو ہمیں اس دنیاوی پریشانی سے نکال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا، وہ پتھر اٹھکا اور دور جا کر گرا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تینوں کی وہ مصیبت کیا کر دی؟ دور کر دی۔ وسیلہ نماز ہے۔ وسیلہ کیا ہے؟ وسیلہ انسان کی عبادت ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ جائز ہوتا، قرآن بھی کہتا اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو تعلیم دے کے جاتے، جب بھی انما ولیکم اللہ ورسولہ میں ترجمہ دسو یہ کرو، یہ قرآن مجھے سامنے پڑھا ہے، آپ میں بتاتا ہوں، میری بات مکمل ہونے تک آپ آیت نکالو، اس میں ترجمہ بھی لکھا ہوا، یہ کنز الایمان ہے، آپ وہ آیت نکالو، اتنے میں اپنی بات پوری کر دوں۔ اس میں کوئی لڑائی جھگڑے والی بات نہیں ہے، کیوں؟ میں بھی انسان ہوں، میں بھی کیا ہوں؟ محمد عربی دا وسیلہ جرانا نہیں پانا، انما ولیکم اللہ ورسولہ، اللہ فرما رہا ہے کہ میرے ولی اور میرے رسول جنہیں نے مددگار بن کے دنیا تے آئے نے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ، ہاں یہ ترجمہ دسو نا انہاں تسی، تجھے مددگار کے لفظ مانا ہے؟ ولیکم اللہ، ولی دا کی معنی؟ ولی تسی خود ولی کر رہے ہو، رسول بھی کر رہے ہو، تو پھر مددگار کا نام آنا ہے؟ ولی دا کی معنی دسو تسی؟ تسی ولی کیتا ہونا ہے، ولی دا معنی مددگار ہے، تسی نے ولی نہیں کیتا، کہندا دا بیان بھی ولی بھی مددگار نے، اللہ دا رسول بھی مددگار ہے۔ تو پھر ولی دا ذکر ہی کوئی نہیں۔ تسی اگر ولی نو ولی کہو گے تو پھر مددگار واسطے اور لفظ آئے گا، اگر تسی ولی دا معنی مددگار کرو گے پھر ولی واسطے اور لفظ آئے گا۔ اور اتنے بتایا جا رہا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ، انما ولیکم اللہ ورسولہ، اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کے رسول تمہارے دوست ہیں، تمہارے مددگار ہیں۔ اب مددگار کا مطلب کیا ہے؟ کہ تم حضور کا وسیلہ لے کے دعا کرو، یہاں کے وسیلے کا ذکر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رحلت فرما گئے۔ بیٹھیں ایک منٹ میں آپ کی سنتا ہوں، ایک منٹ بیٹھیں تو صحیح۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے، ایک منٹ بات تو پوری ہونے دیں، آپ کو میں نہیں روکتا، آپ کو میں نہیں روک رہا، میں کسی بات سنیں، ایک تو میرا کسی فرقے سے تعلق نہیں ہے، بات تو سنو، ناراض نہیں ہونا، میں نے کہ اللہ معاف کرے ڈنڈا تھوڑی اٹھایا ہوا، میرا کسی فرقے کے ساتھ تعلق نہیں ہے، بس تعلق کس کے ساتھ ہے؟ ہم مسلمان ہیں، ہم سارے، بات سنو، ہم سارے مسلمان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے قرآن مجید اتارا ہے۔ اچھا بات سنیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رحلت فرما گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تھے، کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی مصیبت آ جاتی تو صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، دعا کراتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے، اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت فرما دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رحلت فرما گئے۔ بات سنیں، مدینے میں کال سالی آ گئی، بارش کی بڑی سخت ضرورت ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، اب حضور کی قبر مبارک موجود ہے مدینے میں، حضور کی قبر مبارک موجود ہے۔ اگر صحابہ کو میرے نبی نے یہ تعلیم دی ہوتی تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں تھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے کہ جب حضور ہوتے تھے ہم حضور سے دعا کراتے تھے، آپ دعا فرماتے ہماری مشکل کیا ہو جاتی تھی، اللہ تعالیٰ دور فرما دیتا تھا۔ ہم کا سالی میں ہیں اور سب سے زیادہ رشتے میں آپ حضور کے قریب ہیں، آپ دعا فرمائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بارش عطا فرمائیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کے دعا کرائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش عطا فرمائی۔ لیکن اپنی دعا میں یوں نہیں کہا صحابہ اکرام نے کہ ہم اپنی دعا میں حضور کا وسیلہ، اصل میں میرے یہ بھائی ہوں یا کوئی اور ہو، وسیلے کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وسیلہ ہے کیا۔ جب وسیلے کا پتہ نہیں ہوگا،
آپ بات سنیں، جب وسیلے کا پتہ ہی نہیں ہوگا، آپ ایک بھائی پیسے ناراض ہو کے چلے گئے، آپ نے کہا ہے اذان کے بعد جو بندہ درود شریف پڑھتا ہے، جو بندہ کیا پڑھتا ہے؟ درود شریف پڑھتا ہے، اور میرے لیے وسیلے کی دعا کرتا ہے، میرے لیے کیا کرتا ہے؟ بس یہ سب کرتے ہیں، کوئی اس کا منکر نہیں ہے۔ میرے لیے جو وسیلے کی دعا کرتا ہے، میں کل قیامت کے دن حضور نے فرمایا ہے اس کی میں سفارش کروں گا۔ اب دعا سننا، وسیلے کی دعا سننا۔ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ۔ اے محبوب، اب حضور کے لیے دعا ہو رہی، آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ، اے اللہ تو ہمارے نبی کو وسیلہ عطا فرما، وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ، جو مقام محمود کا تو نے ہمارے نبی سے وعدہ کیا ہے وہ مقام محمود بھی ہمارے نبی کو عطا فرما۔ اب یہاں آپ بھی میں بھی ہر بندہ حضور کے وسیلے کے لیے دعا کرتا ہے۔ آپ ایمانداری سے بتاؤ، حضور کو ہمارے وسیلے کی ضرورت ہے؟ حضور کو ہمارے وسیلے کی ضرورت ہے؟ اصل وجہ یہ ہے کہ وسیلہ ہے کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معراج والی رات جب مجھے لے جایا گیا، میں جنت میں گیا، جنت میں ایک جگہ ایسی تھی کہ وہ اتنا خوبصورت مقام تھا، اتنی خوبصورت جگہ تھی کہ میرا اس جگہ پر دل لگ گیا۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے مجھ سے کہا، اے جی واپس چلیں دنیا میں۔ میں نے کہا میں نہیں جاتا، میرا یہاں کیا لگ گیا ہے؟ دل لگ گیا ہے۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا، اے محبوب، جس جگہ پر آپ کا دل لگ گیا ہے یہی جگہ آپ ہی کی ہے۔ یہ جگہ کیا ہے؟ وہ جو جنت میں جگہ تھی، اس جنت میں اس جگہ کا نام وسیلہ ہے۔ اس جگہ کا نام کیا ہے؟ وسیلہ۔ وَابْعَثُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّ، اور مقام محمود وہ ہے جس جگہ پر حضور کھڑے ہو کے اپنی امت کی کیا کریں گے؟ سفارش کریں گے۔ تو عزیز بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، نہ ہی تو میں حضور کا گستاخ ہوں، اور نہ ہی میں تو صبح سے 1 گھنٹے سے آپ کو یہی درس دے رہا تھا کہ آپ اپنا ہر عمل حضور کے طریقے کے مطابق کریں۔ یہی کہہ رہا تھا نا، اگر آپ کو بات سن لو، اگر آپ کو قرآن مجید کی کوئی آیت مل جاتی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم جب بھی دعا کرو حضور کے وسیلے سے دعا کرو، نمبر 1۔ اگر آپ کو کوئی حدیث مل جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو سکھایا دعا کرنے کا طریقہ کہ تب بھی تم دعا کرو، تم میرے وسیلے سے دعا کرو۔ درود شریف کا تو کہا ہے، درود شریف کا تو پہلے اللہ کی تعریف کرنا، پھر میرے اوپر کیا پڑھنا؟ درود شریف، پھر جو بھی تم مانگو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عطا کر دے۔ جو بات حقیقت ہے اس حقیقت کو لو۔ آپ ایسی معمولی سی بات جو ہے نا اس کو نشانہ بنا کے اگر آپ ناراض ہو جائیں گے، غصہ کریں گے، تو میرا تو نقصان ہونے والا نہیں ہے، میں تو بھی چلا جاؤں گا۔ قیامت بہت مشکل ہے، قیامت کیا ہے؟ وہ بہت مشکل ہے۔ اس لیے عزیز بزرگوں، اگر بندے کی نیت بھی ٹھیک ہے اور بندے کی خوراک بھی ٹھیک ہے اور بندے کے اعمال بھی سنت کے مطابق ہیں، اگر وہ بندہ مشرک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ شریک ٹھہراتا ہے کسی بھی چیز کو، کیونکہ اللہ کا ثانی اس دنیا میں ہے کوئی؟ اللہ وحدہ لا شریک ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اسی طرح ہمارے آخر نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں بھی کوئی شریک نہیں۔ حضور جیسا بھی کائنات میں کوئی نہیں ہے، اور اللہ وحدہ لا شریک جیسا بھی کائنات میں، اس پوری کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ کون ہے؟ ہمارے آخر نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، معصوم عن الخطا ہیں، معصوم عن الخطا ہیں۔ تو عزیز بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، الجھن میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو 4 چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، آپ میں سے ہر بندہ کوشش کرے بجائے اختلافات میں پڑھنے کے۔ اگر انہی چکروں میں تو سارا سسٹم چل رہا ہے پہلے دن سے ہی، اگر آپ بھی انہی اختلافات کا شکار ہو جاؤ گے، جو حقیقت مقصد ہے وہ پھر فوت ہو جائے گا، اب اس حقیقت راستے سے پھر رہ جاؤ گے۔ میں نے کب کہا ہے تم میری بات مان جاؤ؟ میں تو صبح سے یہی کہہ رہا ہوں۔ آپ کہہ رہے ہو نا ہاتھ کہاں باندھنا ہے، رفع الیدین کہاں کرنا، ابھی ایک بات بتائیے 3 بندے چلے گئے۔ بات سمجھ آ رہی؟ اس لیے کہہ رہا ہوں
کہ حدیث رسول موجود ہے، اس چک میں بھی حدیث رسول کیا ہے؟ موجود ہے۔ افضل صاحب بیٹھے ہیں، افضل صاحب بیٹھے ہیں، آپ صبح افضل صاحب کے پاس جائیں، افضل صاحب کے پاس جائیں، انہیں کہیں جس طریقے پر ہم نماز پڑھ رہے ہیں یہی طریقہ حدیث سے ثابت کر کے دکھائیں، جس طریقے پر ہم روزہ رکھ رہے ہیں یہ ہمیں حدیث سے نکال کے دکھائیں، جس طریقے پر ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں ہمیں حدیث دکھائیں، یوں نہیں کہ یہ فلاں ہے یہ حدیث دکھائیں۔ ہم اردو میں اسے خود پڑھنا چاہتے ہیں، حقیقت کھل جائے گی، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، آمین ثم آمین۔ دعا کرانی ہے یا کوئی اور ہے؟ جی آپ کوئی سوال ہے تو کر لیں۔ ایک منٹ یاد چپ کرو یار، جی قاری صاحب دا مسئلہ سی جی ایک منٹ چپ کر یار۔ جی آپ کا کیا سوال ہے؟ اوکے چل بھائی سن لو یار، بڑا اہم سوال ہے، سن لو جی۔ قرآن پاک پڑھ کے ہم مسیحا کے دعا کرتے ہیں جی تو ہمارے نبی کے بچے پیدا فوت ہوئے ہیں یا صحابہ کے فوت ہوئے ہیں تو انہوں نے ایسا نہیں کیا، ٹھیک ہے، کیا ہمارے میں اور صحابہ میں کوئی فرق نہیں ہے؟ فرق، کیا ہمارے نبی کے بچوں میں اور ہمارے میں فرق نہیں ہے؟ بالکل فرق، وہ تو انہوں نے تو خطا کی ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ تو پہلے ہی ہے، وہ جو ہے جنتی ہے، ہم تو ان کو جنتی مانتے ہیں کہ ان سے ٹھیک، کوئی خطا نہیں ہوئی ہے۔ ٹھیک۔ صحابہ کرام نے ہم سے گناہ گار ہیں، اگر قرآن پاک پڑھ لیتے ہیں، پڑھ کے اگر کوئی بھی وسیلہ دے دیتا ہے، اگر وہ خطا اللہ کی کلام 28 پارہ والذین جاؤ من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، 28 پارہ سورہ حشر، سارے برا جاتے ہیں ترجمہ پڑھو، دیکھ کی لکھا ہے، سناؤ انہوں نے، ابھی سنا دیتا ہوں۔ سناؤ ایندی وضاح سن کر کے سناؤ۔ افضل صاحب نے جو آیت پڑھی ہے، اب بتی بولو، بتی کوئی کام نہ کرو پڑھو جی، سنیں جی۔ چپ کر جو خدا دا نا دے۔ افضل صاحب نے ایک آیت بتائی ہے، وہ سنیں، وہ سنیں۔ چپ کر یار، سن لو یار، پھر سویرے میں نے آ کے دے تو 10 پاویں اور میں 10 ہی گلا دیا تو سنو۔ ہاں سنو، افضل صاحب نے 10 دیا، سنو بھی صحیح۔ اعوذ باللہ من والذین جاؤ من بعدہم، والذین جاؤ من بعد، وہ لوگ جو ان کے بعد آئے، وہ لوگ جو ان کے کن کے؟ مرنے والے تو بعد آئے، صحابہ کرام کے بعد ہے، کیونکہ صحابہ کرام پہلے فوت ہو گئے نا۔ اچھا، ان کے بعد ہے، یقولون، وہ کہتے ہیں، یقولون وہ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، اغفر لنا، ہمیں معاف کر دے، اے رب ہمیں کیا کر دے؟ معاف کر دے، ولاخواننا، اور ہمارے بھائیوں کو معاف کر دے، ہمارے بھائیوں کو اچھا معاف کر دے۔ کیڑے ہمارے بھائی؟ الذین سبقونا بالایمان، جو ایمان لانے میں ہم سے سبقت کر گئے تھے۔ سمجھ آ گئی بات؟ افضل صاحب اس سے ختم ثابت کر رہے ہیں، افضل صاحب اس سے کیا، اللہ کے بندے ہو، کیا ہم اپنے مرے ہوں کے لیے دعا نہیں کرتے؟ میں نے کہا کہ جو بندہ مر جائے اس کے دعا نہ کرو، میں نے کہا پتہ نہیں افضل صاحب کے ناراض ہو۔ نہیں پہلے تو نے بولیا ہے، کوئی نہیں ایک- تو نے کیا ہے جی، میں نے کہا ختم ہے دے بارے بولیا سی کہ کونی ختم دے بارے آکھیا نے نا بھئی ختم جائز نہیں ہے گا۔ بات سنو۔ اور دوسری آیت 8واں سپارہ قاری صاحب کھولنا، پہلے صفحے دتے، ٹھیک ہے، فَقُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ، جس چیز دے اوتے رب دا نام لیا جاوے وہ حلال ہے ساڈے واسطے، کھانی جائز ہے۔ قاری صاحب نے پڑھ دے ترجمہ کڈن بیٹھ کڈن۔ افضل صاحب کا بات سنیں، بات سنیں، اور بات سنو، بات سنو، بچ کے کیوں بنا دے دے، ایک منٹ کھلو جاؤ۔ اوے اللہ دے بندے ہو، اے تہاڈا فائدہ ہو رہا ہے، قاری صاحب تہاڈا فائدہ، سنو، سیریس ہو کے ذرا سنو، یہ بیٹھ جاؤ نا یار، بیٹھ جاؤ۔ میں جو ٹائم کھلا ہے قاری صاحب نے صبح ہی جانا ہے۔ آج جڑا ہاتھ رکھے صبح ہی جانا لگ جائے، بیٹھ جاؤ۔ افضل صاحب کا ایک مسئلہ ہے کہ ان کی کسی بات کا کوئی جوڑ نہیں مل رہا۔ میں نے اپنی تقریر میں پہلے کہا تھا کہ اگر کوئی بندہ فوت ہو جائے، ہم اس کے پیچھے قرآن مجید پڑھ کے کیا کرتے ہیں؟ ٹرانسفر کرتے ہیں، وہ ٹرانسفر کی ہم دے 10 جی۔ اچھا بھئی بشکوانا، اور میں نے اس کی دلیل کہا تھا، میں نے یہ نہیں کہا تھا اگر کوئی بندہ فوت ہو جائے،
اگر ہم میں سے کوئی اس کے لیے دعا کرے گا تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یا ہم اس کے لیے دعا، یہ تو میں نے کہا ہی نہیں پہلی بات۔ چلے انہوں نے وہ جو آیت پیش کی وہ اس کے ساتھ نہیں ملتی۔ اب انہوں نے دعا دوسری آیت پیش کی ہے کہ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو، جس چیز پر اللہ کا نام لیا جائے وہ حلال ہے، اسے تم کھا لو۔ میں نے کہا ہے اگر جس چیز پر قرآن مجید پڑھا جائے وہ حرام ہے تم نہ کھانا، میں نے کہا قرآن پاک پڑھ کے اگر دعا کر دینا تو پھر بالکل دعا کر۔ قرآن مجید ایک بندہ، میں قرآن مجید پڑھ رہا ہوں، میں نے قرآن مجید پڑھا، 1 رکوع پڑھا، 2 رکوع پڑھے، سنو 3 رکوع میں نے پڑھے، سن تو لوگے، سوال ہو گیا نا، پھر جواب سنو، سوال کرو پھر آگے سے تقریر نہ کرو، نہ پھر جواب سنو۔ اچھا میں نے قرآن مجید کا آدھا پارہ پڑھا، پھر میں نے بند کر دیا، اب میں کیا مانگ رہا ہوں؟ مانگ لو۔ یہ تو میں نے نہیں کہا کہ آپ قرآن مجید پڑھ کے پھر دعا نہیں مانگ سکتے، میں نے کہا جو بات میں نے کہی ہے وہ کسی نے سمجھی نہیں۔